अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल ता आवामी। नाज़रीन, बिल आखिर सिंध पुलिस के सरबराह को जबरी छुट्टी पर भिजवाए जाने का फैसला कर ही लिया गया। चंद रोज़ में इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा कि उनकी जगह कौन आईजी सिंध केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से एक तरफ तो कानून के रखवाले कानून शिकनी यानी कत्ल जैसे संगीन वारदातों में पाबंद सलासल किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब लाडले वडेरे नुमा पुलिस अफसरान जो कि मंशियात जैसे संगीन वारदातों में मुलविस होने के बावजूद उन्हें क्लीन चिट दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। इस पर भी प्रोग्राम पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से सिब्बी के एक बाअसर एसएचओ को झुकाने की कोशिश करते करते खुद बलूचिस्तान के आईजी राय ताहिर को न सिर्फ झुकना पड़ा बल्कि उन्हें तारीख साज यू टर्न भी लेना पड़ा। और आज के प्रोग्राम में हम उस रिटायर्ड एसपी को भी शामिल करेंगे जो कि खुद पुलिस फोर्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, जिस तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे, अब सियासत में आने के बाद भी उन्होंने एक हलचल मचा दी है। वो पुलिस अफसर कौन है, इस पर भी हम आज अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि बिल आखिर कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके सिंध पुलिस के मौजूदा सरबराह मुश्ताक महर को एक बार फिर जबरी छुट्टी पर भिजवाए जाने का फैसला कर लिया गया है। इससे कबल भी जब उनकी खुद सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से माली मफादात के तहत जब उनका टकराव हो गया तो उन्हें 10 रोज़ा छुट्टी यानी जबरी छुट्टी पर उन्हें तुर्की भिजवा दिया गया था। लेकिन अब के बार जो है ये 10 रोज़ा नहीं बल्कि ये इससे ज़्यादा अरसे तक के लिए उन्हें जो है जबरी तौर पर जो है भिजवाए जाने का फैसला कर लिया गया है। इतला यही मिली है खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को चीफ मिनिस्टर हाउस और बिलावल हाउस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए के ज़रिए कि अब के बार जो है उन्हें 10 रोज़ के लिए नहीं बल्कि 10 हफ्तों से भी ज़्यादा वक्त के लिए जो है जबरी तौर पर जो है वो छुट्टी पर भिजवाए जाने का फैसला कर लिया गया है। और नए साल के सूरज तुलू होने से पहले जो है इस फैसले पर अमल दरामद करने का पूरा इम्कान है कि इस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। उन्हें जो है सिंध से बेदखल यानी सिंध पुलिस की सरबराही से उन्हें तब्दील करने का हतमी फैसला खुद पीपल्स पार्टी के हाई कमान ने कर दिया है कि उनसे छुटकारा पाए बगैर पीपल्स पार्टी के मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उन्हें हर हाल में जो है वो जबरी छुट्टी पर भिजवाया जाए। उनकी जगह पर कौन जो है सिंध पुलिस के नए सरबराह केसेस से उन्हें ये फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मुंतखब किया जाएगा, इसका फैसला जो है वो 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। गालिब इम्कान ये कि ये कुर्रा फ़ाल या तो डॉक्टर अमीर शेख के नाम खुल सकता है या गुलाम नबी मेमन के नाम खुल सकते हैं या फिर कोई और तीसरा नाम भी इसमें शामिल किया जा सकता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो भी सिंध पुलिस के आईजी बनने में कभी कामयाब हो सकेंगे या नहीं। ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो खुशनसीब पुलिस अफसर कौन हो सकता है जो कि सिंध पुलिस के नए आईजी बन सकते हैं। लेकिन ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि मुश्ताक महर को जबरी छुट्टी पर भिजवा दिया जाएगा। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको खबर इसी तरीके से जारी सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, एक तरफ तो जो है खुद पुलिस अफसरान यानी कानून के रखवाले जो है कानून शिकनी के जुर्म में पकड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों जो है खुद औरंगी टाउन के जो साबिका एसएचओ थे आज़म गोपांग अपने 2 सिपाहियों समेत जो है वो 16 साल जो है अरसलान महसूद के कत्ल केस में पकड़े गए हैं और जेल पहुंचा दिए गए हैं। अब वो जो है मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था पुलिस की बर्बरियत, पुलिस की दहशतगर्दी के। उसके बाद एक और अफसोसनाक वाक़या पिछले दिनों जो है पीराबाद थाने के हदूद में पेश आया कि जहां पर खुद जोराबाद थाने के एसएचओ सब इंस्पेक्टर गयूर उनके साथ उनकी जो पुलिस पार्टी थी, इसमें हेड कांस्टेबल खादिम हुसैन, कांस्टेबल नवीद तनोली, कांस्टेबल नवाब अली, कांस्टेबल बिलाल अवैस और कांस्टेबल जो है वो अब्बास ने जो है मिलकर जो है क्या नाम है एक मकान को खाली कराने के तनाज़े पर जो है वहाँ पर हमला करते हैं। वहाँ इनकी मुठभेड़ होती है, फायरिंग होती है और फायरिंग के नतीजे में जो है वो
3 بےگناہ جو ہے مارے جاتے ہیں، جبکہ خود پولیس والوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ہے، لیکن پھر ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوتا ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سنسنی خیز واقعہ جو ہے پیش آیا۔ محض 10 لاکھ روپے کے عوض جو ہے مکان خالی، جو کہ ایک سول نیچر میٹر ہے جس میں کہ پولیس کو قانوناً جو ہے مداخلت کرنے کا کوئی اخلاقی یا قانونی حق نہیں، لیکن اس کے باوجود روکڑے لالچ کے چکر میں جو ہے جور آباد تھانے کا ایس ایچ او اپنے حدود کو چھوڑ کر جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کر جو ہے ویسٹ ڈسٹرکٹ میں آ کے انہوں نے اتنا بڑا غیر قانونی کام کیا کہ جس کے نتیجے میں 3 بےگناہ مارے گئے۔ اب پتہ چلا کہ وہ پولیس پوری کی پوری پولیس پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تو ایک طرف تو ہے پولیس والے یعنی قانون کے رکھوالے پکڑے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے قانونی کے رکھوالے جو کہ منشیات کے اسمگلنگ میں براہ راست ملوث تھے، انہیں کلین چٹ دیے جانے کا سلسلہ جاری۔ میرا اشارہ جو ہے جام شورو کے سی آئی اے کے جو سب انسپکٹر تھے، انچارج تھے، سرور راہو پوٹو کی جانب ہے۔ سرور راہو پوٹو اور ان کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل اصغر پنور اور کانسٹیبل جبار، جن کے خلاف 76 کلو چرس جو ہے جو انہوں نے پکڑی تھی، وہ 76 کلو چرس وہ جو ہے شیری جنا کالونی میں فروخت کرنے کے لیے بھجوائی تھی انہوں نے، جہاں پر ان کی پوری پولیس پارٹی جو ہے وہ رینجر کیا تو پکڑی جاتی ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، اور اس مقدمے میں جو ہے ان تینوں کو بھی جو ہے مفرور ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے ایما پر، ان کے مشورے پر، ان کے حکم پر جو ہے وہ چرس سی آئی اے سینٹر جام شورو سے جو ہے فروخت کرنے کی غرض سے شیر جنا کالونی کے منشیات کے اڈے پر بھجوائی گئی تھی، جو پکڑے گئے تھے، جس کے بعد پھر ان تینوں کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ ان تینوں کو جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت جو ہے کلین چٹ دے دی گئی کہ تفتیش میں جو ہے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آئے، لہذا ان کو چالان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ انہیں جو ہے اس مقدمے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کا مقصد صرف یہی ہے کہ خود سرور راؤ پوٹو جو ہے جو سب انسپکٹر تھے، سی آئی اے کے انچارج تھے، ان کے بھائی جو ہے وہ ایم این اے سکندر راؤ پوٹو پیپلز پارٹی کے، اور خود اس سب انسپکٹر کے تعلقات بھی چیف منسٹر سندھ جو ہے سید مراد علی شاہ سے بہت گہرے ہیں۔ ان کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ یہ بات اب ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بھی مرکزی کردار رہا ہے۔ ان کی سفارشوں کے نتیجے میں ہی اتنا بڑا کام ہوا کہ انہیں جو ہے 497 کے تحت جو ہے وہ کلین چٹ دے کے اس معاملے سے بالکل الگ کر دیا گیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک طریقے سے انہیں مکمل طور پہ چیف منسٹر ہاؤس کی جو ہے وہ قانونی تحفظ فراہم کر کے انہیں اس مقدمے سے نکال دیا گیا، یعنی کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چونکہ لاڈلے تھے، با اثر تھے، اثر رسوخ والے تھے، لہٰذا انہیں منشیات جیسے مقدمے جو کہ خود رینجرز کے ہاتھوں، ایک سیکورٹی فورس کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اس کے باوجود انہیں کلین چٹ دے دی گئی۔ دوسرے جو پولیس والے خود اعظم گوپانگ اور غیور اور ان کی پوری پولیس پارٹی قتل کے جرم میں پکڑی گئی اور وہ اب جیل چلے جائیں گے۔ اب اندازہ لگایا کہ پولیس میں کس طریقے سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، کہ اپنوں کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے لٹکایا جاتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سوال اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب چلتے ہیں بلوچستان کی جانب۔ بلوچستان جو ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ ہمارے چینل کی زینت بنا ہوا ہے کہ وہاں پر کتنی ریکارڈ قسم کی لاقانونیت اس وقت چل رہی ہے۔ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کرنے والے کو بالآخر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ یہی کچھ اس خبر میں ہمیں جو ہمارا نمائندہ خصوصی نے امان اللہ مبارکی نے جو بھجوائی ہے خبر بلوچستان سے، خبر یہ ہے کہ سبی تھانے کا میں ایک ایس ایچ او ہے انسپکٹر نواز جتک، یعنی کہ اتنا با اثر ہے کہ اس کے ذاتی تعلقات جو ہے افغانستان کے سابقہ صدر حامد کرزئی سے تھے۔ صدارتی محل میں ان کا آنا جانا ایسے تھا جیسا کہ کوئی آئی جی آفس یا آئی جی ہاؤس جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے جو سابقہ صدر تھے آصف علی زرداری سے بھی ان کے اتنے گہرے مراسم تھے کہ وہ صدارتی محل میں ان کا آنا جانا جو ہے وہ بلا کسی روک ٹوک کے آیا جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے اثر و رسوخ کا عالم ہے۔ اور
ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد انہوں نے ایک روز بھی یونیفارم نہیں پہنا، حالانکہ انسپکٹر بن گئے اور انسپکٹر بننے میں کم از کم 30-32 سال ان کا اتنا عرصہ انہوں نے گزارا، اس کے باوجود ایک روز بھی انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا، کہ یونیفارم پہننے کو ایک طریقے سے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی۔ جب راہ طاہر آئی جی بلوچستان بن کر آئے تو انہیں یہ ان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ ایک ایسا بھی ایس ایچ او ان کے چین آف کمان میں ہے، نواز جتک، جو کہ سبی میں ہے، انہوں نے پوری سروس میں آج تک جو ہے یونیفارم نہیں پہنا، اور کوئی بھی آئی جی جو ہے وہ انہیں یونیفارم پہنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ہی انہوں نے کسی نے ان کی آج تک پیشی کروائی، ان کو اپنے روبرو طلب کرنے کی بھی کسی نے آج تک جرت کی۔ یہ اطلاع جو ہے خود رائے طاہر کے پاس پہنچتی ہے، تو رائے طاہر جو ہے وہ ایک دربار کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس دربار میں وہ یعنی کہ بلوچستان کے تمام ڈی آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جیز اور تمام ایس ایس پیز کی موجودگی میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے کہ ایک ایسا بھی ایس ایچ او ان کے چین آف کمان میں بلوچستان میں ہے جو کہ پولیس کے یونیفارم کو جو ہے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اور انہوں نے ایک روز بھی جو ہے پولیس کی یونیفارم نہیں پہنی۔ اور یہ میرا آپ لوگوں سے دعویٰ ہے، انہوں نے سب کو گواہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نہ صرف اس کو یونیفارم پہناؤں گا بلکہ اس کو یونیفارم نہ پہننے کی وہ سزا دوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا، یعنی میں اس کو ڈسمس فرام سروس کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جو ان کے واقعے کو دیکھ کر بلوچستان کے ان با اثر پولیس افسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے گا، اور کوئی بھی آئندہ جو ہے یونیفارم نہ پہننے کی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ ایک طرح کا انہوں نے دربار میں جو ہے یہ انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا تھا، بہت بڑا ایک چیلنج دے دیا تھا، ایک اپنے غرور کا، اپنے تکبر کا انہوں نے اعلان کیا۔ حالانکہ ان کی بات صحیح تھی کہ وہ آئی جی تھے، اور پولیس افسر کو یا پولیس اہلکار جو کو ان کو یونیفارم پہننی چاہیے، یونیفارم ہی ان کی شناخت ہے، یونیفارم ہی ان کی ایک قسم کی ڈھال ہے، یونیفارم ہی ان کی شان ہے، ان کی آن ہے، ان کی بان ہے، یہ انہوں نے اپنے دربار میں کہہ دیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہمارے نمائندہ خصوصی یہ کہنا ہے کہ بھئی اس واقعے کے بعد، اس اعلان کے بعد، اس دعوے کے بعد ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ سبی سے جو ہے موسیٰ خیل میں کر دیا گیا تھا۔ موسیٰ خیل بھی ایک ان کا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ان کا ٹرانسفر کر دیا، اور وہاں کے جو ڈی پی او ان کو خود آئی جی نے حکم دیا کہ بھئی ان کے خلاف انکوائری کریں اور انہیں یونیفارم پہنائیں، اور اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیں۔ 2-3 مہینے جو ہے وہ وہاں رہے موسیٰ خیل میں، لیکن اس کے بعد بالآخر ہوا کیا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کیا آئی جی بلوچستان رائے طاہر اپنے اس دعوے میں، اپنے اس جو انہوں نے بلند بانگ دعویٰ کیا اس میں کامیاب ہوئے؟ نہیں، انہیں تھوک کے چاٹنا پڑا، یعنی انہیں خود اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، انہیں جو ہے اپنا تاریخ ساز یو ٹرن لینا پڑا۔ کیا ہوا؟ نہ تو ان کو یونیفارم پہنانے میں کامیاب ہو سکے، نہ انہیں ڈسمس کر سکے، بلکہ جس تھانے سے ان کا ٹرانسفر کیا تھا اس تھانے میں دوبارہ انہیں سبی بھجوا کے اس تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا۔ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے خود بلوچستان کے آئی جی رائے طاہر نے۔ اب یہ کارنامہ ان کا ہے یا یہ کارنامہ انسپکٹر نواز جتک کا ہے، جنہوں نے اپنے سے کہیں گنا بڑے جو ہے رینک والے اپنے آئی جی رائے طاہر کو جھکانے پر، یو ٹرن لینے پر، تھوکا ہوا چاٹنے پر مجبور کر دیا، اور خود انہوں نے نہ یونیفارم پہنا اور نہ وہ ڈسمس ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں سیر پہ سوا سیر۔ ناظرین اندازہ لگا لیں آپ کے، جس کا میں کیا دوبارہ نہیں کہنا چاہوں، جس کا باپ زندہ ہو، آگے ڈیش میں کچھ نہیں کہوں، لیکن انہوں نے یہ ایک تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دے کے یہ ثابت کر دے کہ وہاں وہ شاہی محلوں میں بلا کسی روک ٹوک کے جانے کی جو طاقت رکھتے ہیں، تو وہ اپنے آئی جی کو جھکانے کی بھی اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں۔ حامد کرزئی کا دوست اور خود سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا جو قریبی دوست ہے انسپکٹر نواز جتک کا، یہ ایک تاریخ ساز کارنامہ تھا جس کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ ناظرین اب اس وقت بلوچستان میں کیا رہا ہے، میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ کس طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک تیر سے جو آپ دو شکار کرتے ہیں، آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ یعنی کہ میں نے کل کے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ کس طریقے سے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کا فارمولہ جو ہے رائے طاہر صاحب کو استعمال کرنا مہنگا پڑا۔ ان کی لاٹھی تو ٹوٹ گئی، لیکن جس سانپ کو وہ مارنا چاہتے اس سانپ جو ہے مرا نہیں، بلکہ اس سانپ نے اس وقت چیف منسٹر ہاؤس بلوچستان میں پناہ لے لی ہے۔
اگر ہمت ہے رائے طاہر صاحب تو آپ ان کو گرفتار کریں. آپ کے مقدمے میں وہ مفرور ہیں. 42/21 جو آپ نے ایف آئی آر درج کی ہے تھانہ مسلم باغ قلعہ سیف اللہ میں ان کے خلاف، ایک سنگین جرم ہے انہوں نے کیا ہے، قاتل کے ملزم کو فرار کروایا ہے. آپ گرفتار کریں. آپ صوبے کے آئی جی ہیں، یہ کیس آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ آپ کی رٹ کو چیلنج ہے کہ آپ اس مقدمے میں انہیں گرفتار کریں. اس سے قطع تعلق کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں پناہ لی، اس سے قطع تعلق کہ انہوں نے سی ایم ہاؤس میں پناہ لی، یہ آپ کے دائرہ کار میں ہیں، آپ کے رینج میں ہیں، آپ آئی جی ہیں یہاں کے. آپ گرفتار کریں اگر آپ کے اندر جرت ہے، لیکن آپ نہیں کر سکتے. آپ کو بھی اپنے طاقت کا، اپنے اختیارات کا علم ہے، اندازہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے اب میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ اس وقت انہوں نے جو ہے ایک جنگ کا طبل بجا دیا ہے، یعنی کہ ایک بگٹی کو انہوں نے ڈسمس کر دیا. مرید بگٹی، اس کا میں نے کل ذکر کیا. بڑا ہولناک قسم کا فیڈ بیک مجھے آیا کہ بھئی اس کے 2 بچے جو ہے بیچارے شہید ہو چکے ہیں اور ایماندار اور اچھا پولیس افسر ہے. ان کا گناہ یا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ایرانی ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے وہ ان کے خلاف تھے. ان کا جو ایم پی ہے اسد بلوچ جو ہے، اور ان کے جو خود نبی بخش بلوچ جو ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے سب سے بڑے اسمگلر جو ہے، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا. تو یہ وہ کاروبار ہے جس سے کہ تمام ایجنسیاں اور خود پولیس والے مستفیض ہوتے ہیں ان کے حرام کے مال سے. اب ظاہر ہے کہ سب کے پیٹ کو لات مارنے کا جو باعث بن رہے تھے مرید بگٹی، ان کے خلاف کارروائی کرنا تو بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. 7,000 روپیہ رشوت لینے کا الزام لگایا، جو کہ انہوں نے لیا ہی نہیں ہے. بلوچ روایات کے مطابق جو ہے انہوں نے ایک بلوچ کانسٹیبل کو جو ہے اس مقدمے سے بری کر کے یا اس انکوائری سے بری کر کے انہیں جو کلین چٹ دی، تو وہ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کا پاس کرتے انہوں نے کیا، جس کا الزام ان پہ لگا کہ 7,000 روپے انہوں نے رشوت دی. اصل الزام یہ 7,000 کا نہیں تھا، اصل الزام جو ہے وہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی روک تھام میں رکاوٹ ڈالنا جو تھا وہ ان کا جرم بن گیا. اب صرف ایک بگٹی کے خلاف کارروائی انہوں نے نہیں کی موجودہ آئی جی نے، انہوں نے 2 بگٹی اور ایس پی جو ہے، ایک بقا بگٹی جو ڈی پی او واشق تھے اور دوسرے دوست محمد بگٹی جو ہے جو ڈی پی او سہراب تھے، ان کے خلاف، اور ایک جعفر خان جو ایس ایس پی تھے ریشکر کے ڈی پی او قلعہ عبداللہ کے، ان کے خلاف بھی انہوں نے لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرے. انہوں نے مس یوز آف پاور کیا ہے، یہ کرپشن میں اور اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث ہیں. یعنی کہ انہوں نے 2 بگٹی ایس ایس پی ہے، ان کو بھی ایک طریقے سے ڈسمس فرام سروس کرنے کے لیے انہوں نے لیٹر بھجوا دیا سیکٹری اسٹیٹ عبد الطیف کو. اور دوسرا ڈی ایس پی بگٹی جو ان کے اپنے اختیار میں تھا انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا. اور اب جو قادر بخش زہری ہے جو ڈی ایس پی قلعہ عبداللہ تھے، ان کو بھی ڈسمس فرام سروس کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف مقدمہ بھی جو ہے انہوں نے درج کروا دیا ہے اپنے قلعہ سیف اللہ کے تھانے جو ہے وہ مسلم باغ میں. اور اب معلوم یہ ہوا کہ جو سابقہ چیف منسٹر تھے بلوچستان کے، ثناء اللہ زہری کے یہ قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. ثناء اللہ زہری کے سفارش پر ہی جو بلوچستان کے جو نئے چیف منسٹر ہیں وہ ان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ آئی جی بلوچستان سے سفارش کی تھی. چیف منسٹر جو بلوچستان ہے نئے، ان کی سفارش کو آئی جی بلوچستان نے کس طریقے سے قدموں کی ٹھوکر بنایا، کس طریقے سے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یعنی کہ ان کو گمانے کی کوشش کی کہ میں نے تو آپ کا کہنا مان لیا، میں نے تو اس کو ڈسمس نہیں کیا، لیکن میرے انڈر میں کام کرنے والے ایک ڈی آئی جی جو لورادئی ہے بلال، انہوں نے جو ہے مجھے بھی بائی پاس کر کے جو ہے ان کے خلاف مقدمہ کر دیا. اب جب مقدمہ ہو گیا تو اب میں اس کو بچا نہیں سکتا. یہ کہہ کے انہوں نے اپنی جان بچائی. ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے چیف منسٹر بلوچستان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. کیا کوئی ڈی آئی جی، کوئی ایڈیشنل آئی جی، کوئی ایس پی اپنے آئی جی کے مرضی کے خلاف بھی کسی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ ایک کانسٹیبل بھی جانتے. تو کیا چیف منسٹر بلوچستان جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں کہ یہ رائے طاہر جو آئی جی بلوچستان ہے کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا باقی خود کو عقل مند، خود کو چالاک اور باقی سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ میں چلتے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. میں نے پروگرام کے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہم آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے پولیس کے ایک ریٹائرڈ ایس پی کے بارے میں، جو کہ پولیس میں بھی انہوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اور اب سیاست میں آنے کے بعد بھی بہت ہی کم عرصے میں جو ہے وہ شہرت کے جو ہے بلندیوں کو اس وقت چھو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے ایک طریقے سے نئی جان ڈال دی ہے. میرا اشارہ جو ہے وہ ملک فاروق آوان کی جانب، جن کی تصویریں آپ لوگ اس وقت جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. فاروق آوان جو ہے وہ کراچی پولیس کا کوئی ایسا افسر اہلکار نہیں ہے جو کہ ان کے کارناموں سے واقف نہ ہو.
ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ان کے شاگرد جو ہے وہ اس وقت انتہائی اہم ترین پوسٹوں پر جو ہے براجمان ہیں اور اپنے اپنے فرائض سر انجام دے کر جو ہے اپنے استاد یا اپنے گرو یا اپنے جو سکھلانے والے جو ہیں ملک فاروق امان کا نام جو ہے وہ اس وقت روشن کرے. ملک فاروق امان 2 سال قبل جو ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا, پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے اور ان کے اس وقت جو ہے آصف علی زرداری سے بہت ہی قریبی مراسم میں اہم ترین ٹاسک جو ہے آصف علی زرداری جو ہے وہ انہیں سونپتے ہیں. جہاں پیپلز پارٹی کو جو ہے نقصان کا سامنا کرنا ہوتا ہے, ان کو امکان ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا, تو وہاں وہ ٹاسک جو ہے وہ ملک فاروق امان کو دیتے ہیں. اب خود بلدیہ ٹاؤن کا جو الیکشن تھا یہ ٹاسک بھی جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ آصف علی زرداری نے جو ہے فاروق امان کو دیا اور وہ اپنا یہ ٹاسک جو ہے انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے کر پیپلز پارٹی کے جو ہے صوبائی اسمبلی کے رکن کو جو ہے کامیاب کروا چکے تھے اپنی کاوشوں سے. اسی طریقے سے خود لاہور کا جو ایک ٹاسک تھا وہ بھی آصف علی زرداری نے انہیں دیا, وہ لاہور کا ٹاسک بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مارکا وہ جیتنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود بھی اس وقت اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ بلدیہ کے حلقے سے ہی جو ہے وہ اپنے انتخابی عمل کی شروعات کریں گے, اپنی سیاست کی شروعات جو ہے وہ بلدیہ کے حلقے سے کر رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. اب اطلاع یہی ہے کہ جو ہے کامیابیاں جو ہے وہ ان کی اس وقت قدم چومے جا رہی, ان کی ان کامیابیوں سے جو ہے خود پولیس کے جو وہ گروپ ہے جو کہ شروع سے ان کے ناقدین تھے ان میں جو ہے اس وقت بے چینی اور پریشانی کی ایک نہ رکنے والی لہر جو ہے وہ دوڑ چکی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں, اللہ حافظ.